मदस्सर बहुत ताबेदार था, मस्कीन सा, हर एक को जी कहना इसकी फितरत सानिया बन चुकी थी। एक और सिफत भी थी इसमें कि वो गैर हाजिर नहीं रहता था। ऐसे नौकर की कदर न करना कुफराने नेमत होगा। ऐसे खिदमतगार कम ही होते हैं और किस्मत वालों को मिलते हैं। फिर अचानक ही वो परेशान रहने लगा और गैर हाजिर भी। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या बात है मुदस्सर, खैरियत तो है? तुम आए दिन गैर हाजिर रहने लगे हो। वो नज़रें झुकाए खामोशी से ज़मीन पर निगाह जमाए खड़ा था, जैसे वहाँ कोई सोने का सिक्का पड़ा हो। मैंने दोबारा पूछा तो बोला, जी अब छुट्टी नहीं करूँगा। भाई मैं तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह पूछ रही हूँ। अपनी परेशानी बताओ, क्या बच्चे बीमार हैं? जी नहीं, बीवी की परेशानी है। वो घर छोड़कर चले गई है जी। घर छोड़ गई है, मगर कहाँ? किसी और मर्द के साथ। लेकिन मुदस्सर, तुम्हारे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी इसने सर हिला दिया। सबसे छोटी बच्ची कितनी उम्र की है? जी 2 साल की। इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर कैसे रहेगी? मेरा सांस रुकने लगा। कितनी बेरहम औरत है, बच्चे छोड़कर चली गई। मेरे मुंह से निकल गया, खुदा तुम पर रहम करे। इसने हस्बे मामूल जी कहा और चाय बनाने चुपचाप चला गया। अब मेरा ज़हन उलझ गया। औरत की खुदगर्जी की भी हद होती है। खुदा जाने इसकी शोहर से नफ़रत की इंतहा कब हुई और आगाज़ किस वक़्त से हुआ, जब वो इतने सालों की रफ़ाक़त और बच्चों की मोहब्बत को ठोकर मार कर किसी और के साथ चली जाती है। मेरा जी चाहा कि इस औरत से मिलूं और पूछूं, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरा दिमाग कब और किस वजह से ख़राब हुआ कि तू अपने प्यारे प्यारे बच्चे बसा बसाया अच्छा भला घर छोड़ कर चली गई। तभी मुझे मस्कीन सूरत मुदस्सर पर तरस आया, जो अपने बच्चों और बेवफा बीवी की खातिर सारा दिन हमारे अफराद खाना के सामने जी जी करता था और हर एक का हुक्म बजा लाता था, और हम इसे 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं देते थे। अब मुदस्सर के लिए मेरे दिल में हमदर्दी बढ़ने लगी और इसकी बीवी पर गुस्सा आने लगा, जो अधेर उम्री में नौखेज़ ख्वाब सजाए घर बार को कदमों तले रौंद कर चली गई थी। मुदस्सर तो सारा दिन सिर्फ अपनी गलत ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काम करता है। मैं सोच रही थी कि मुदस्सर तो सारा दिन हमारे घर काम पर रहता है, फिर इसके बच्चों को कौन देखता है? बच्चों का सोचकर मुझे तरस आने लगा, हालांकि मैंने इनको आज तक देखा नहीं था। एक दिन वो आया तो चेहरा उतरा हुआ था। अंदाज़ा हो गया कि वो तमाम रात बच्चों के साथ जागता रहा है। पूछा तो गोया हुआ, छोटी बेटी को बुखार है बेगम साहबा, इसने रात भर सोने नहीं दिया। क्या तुम्हारे बच्चे माँ को याद करते हैं? इस सवाल पर वो रो पड़ा और अपने अंदर के अलाव को आंसुओं की झालर में छुपाने की कोशिश करने लगा, जो इसकी पलकों पर चमक रही थी। इसने कहा, बेगम साहबा, छोटे तो ना समझ हैं, माँ को याद करके रोते हैं और पुकारते हैं, लेकिन बड़े दोनों मुझे कहते हैं, अब्बा तुम ना रोना, दफ़ा करो अम्मा को। मैं सोचती थी कि किसी दिन ज़ुबैदा मिल जाए तो खूब लाग तान करूं इसे और समझाऊं कि ऐसा नहीं करते। खुदा ने अगर माँ के दर्जे तक पहुँचाया है तो इसकी लाज तो रखनी थी। एक दिन मैंने मुदस्सर से कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहती हूँ ताकि इसे समझाऊं कि वो बच्चों का एहसास करे। वो बोला, बीबी जी आप इज़्ज़तदार लोग हैं और हम कम्मी कहलाते हैं, आप नीच ज़ात के मुंह ना लगे। मेरी बीवी अपने चचा के घर है और इसका चचा बड़ा बेगैरत है। आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं और वो यहाँ नहीं आएगी। किस मुंह से आएगी? मैं खामोश हो गई। अब मैं इसको बहुत राहत देने लगी थी, क्योंकि वो मुश्किल हालात में था। वो आता देर सवेर करता, मैं कुछ ना कहती। काफ़ी सारे काम खुद कर लेती और जाते हुए पका हुआ खाना इसे ज़रूर दे देती कि बच्चों को खिला देना। एक मर्द के लिए बच्चों को संभालना, जबकि बीवी घर में ना हो, बड़े जान जो खम का काम होता है। फिर एक दिन ज़ुबैदा ने यूनियन कौंसिल में मुकदमा दायर कर दिया। इस रोज़ तो मुदस्सर वाकई रो रहा था।
میں نے ہمدردی کی تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ روتے روتے نڈال ہو گیا۔ بیگم صاحب، میں نے بہت چاہا کہ صلح ہو جائے، مگر اس پر عشق کا بھوت سوار ہے۔ صاف منع کر دیا کہ مجھے مدثر کے ساتھ نہیں رہنا۔ ثالث نے بھی کافی سمجھایا کہ ایسے نہ کرو، 4 بچوں کا سوال ہے، مگر اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ بچے وہ رکھے گی، لیکن میں بچے اسے نہیں دے سکتا۔ جب وہ طلاق مانگتی ہے تو پھر بچے میں اسے کیوں دوں؟ ترسے ان سے ملنے کو، میں اب ملنے بھی نہیں دوں گا۔ جب اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو پرائے مرد کے حوالے اپنے بچے کیوں کروں؟ دکھ سکھ جھیل لوں گا، آخر بچے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ کچھ زیادہ افسردہ تھا، 2 دن کی چھٹی کر کے آیا تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، بیگم صاحبہ، میں نے زبیدہ کو طلاق دے دی ہے۔ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو پھر اسے دوبارہ گھر میں بسانا مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چند دن تک وہ بہت اداس اور بجھا بجھا رہا۔ غریب آدمی کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے کر کے کام پر جانا، یہ سب دل دہلا دینے والے معاملات تھے۔ میں اس کے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ عید پر ان کو کپڑے دلوائے اور عیدی کے لیے رقم بھی دی۔ اتوار کے ساتھ ہر ہفتے 1 آدھ دن کی اور چھٹی دیتی کہ وہ بچوں کو نہلا دہلا سکے۔ بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے کی بجائے اسے دے دیتی کہ کل تازہ پک جائے گا، اس کے بچے کھا لیں گے۔ ان کے گھر میں ماں تو ہے نہیں، بیچارہ خود جا کر پکاتا ہوگا سردیوں کی لمبی راتوں میں۔ یہ سب کچھ بہت دردناک لگتا تھا۔ بچی ماں کو یاد کرتی ہوگی۔ اس ظالم عورت پر غصہ آتا جس نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو اپنی محبت سے محروم کر دیا تھا۔ ایک دن چوکیدار نے بتایا کہ مدثر کی بیوی لوٹ آئی ہے اور ہماری پڑوسن کے سروانٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے۔ وہاں وہ کام کرتی ہے، بچے بھی اسی کے پاس چلے گئے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ کتنی جلدی اس عورت کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسا بندھن تھا جس کی خاطر وہ گھر سے نکلی۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا، شکر ہے کہ وہ واپس آ گئی۔ بیچارے بچے تو ماں کے بازوؤں میں سما گئے تھے۔ مدثر آیا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا تمہاری بیوی واپس آ گئی ہے؟ جی واپس آ گئی ہے، مگر علیحدہ رہ رہی ہے۔ بچے اس کے لیے اداس تھے تو میں نے انہیں اس کے پاس جانے دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا مدثر۔ میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ وہ کیسے واپس لوٹی۔ شاید اس آدمی نے چند دن کی جھوٹی خوشیاں دے کر جب اس کا دل بھر گیا تو چلتا کیا ہوگا، یا شادی سے منع کر دیا ہوگا، یا عورت حاصل ہو گئی تو اس کی قدر ختم ہو گئی۔ آج بہت دنوں بعد سنہری دھوپ نکلی تھی۔ میں بارش اور سردی کے بعد دھوپ کی تمازت سے لطف اندوز ہونے کے لیے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے چکا دیا۔ ایک خوش شکل عورت 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ تھامے میری جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کے گال اندر کو دسے ہوئے اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ غدنی رنگت کی دبلی پتلی عمر کوئی 30 برس ہوگی۔ وہ سفید رنگ کی چکن کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ، کیا مدثر کام کرنے گیا ہوا ہے؟ تم اس کی کون ہو؟ اس سوال پر وہ خاموش رہی۔ تم زبیدہ تو نہیں ہو؟ اس کی بیوی، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی تھی، مگر اس نے مدثر کا نام اس قدر اپنائیت سے لیا تھا کہ میں بھول گئی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی یوں ماں سے چپکی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کوئی اس سے ماں کو چھین نہ لے۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے، وہ انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر لائی تھی۔ میری آنکھیں اس کے بچوں پر مرکوز تھیں۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال، قدرت کے حسین تحفے تھے وہ۔ ماشاءاللہ زبیدہ، کتنے خوبصورت بچے اللہ نے تم کو دیے ہیں۔
اور تم بد نصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کس قدر پتھر دل ہو تم۔ کیا مدثر برا آدمی ہے یا تمہیں اس سے کسی سبب سے نفرت ہے؟ کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ میرے سوالوں کی بھرمار سے وہ پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت پر اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم زبیدہ ہی ہو نا؟ یقین ہونے کے باوجود میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ شکر ہے کہ تم خود آ گئی۔ کیسے واپس آئی ہو؟ اگر تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدثر سے صلح کروا دیتی۔ وہ ہمارا پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے۔ مدثر نے تو تم کو منانے کی کتنی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر آدمخو دیا تھا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی کہ مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا، اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورگلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا ہے کیا؟ آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے۔ مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کا پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہیں، اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ مدثر کو سمجھائیے کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا، مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا بیگم صاحبہ، اور وہ تمہارے چچا کا بیٹا شیدہ، وہ بیچارہ تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا۔ مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا۔ جب مدثر کام پر ہوتا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے۔ یہی بات مدثر کو بری لگی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا، اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک رات مدثر نے مجھے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا، ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا، اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا۔ رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی ڈنڈا دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدثر کہنے لگا، تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا ایسا گندی باتیں کہیں کہ شریف عورت ڈوب مرے؟ میں نے کلام پاک پر قسم کھائی، وہ پھر بھی نہ مانا۔ میرے چچا کا گھر پاس ہی ہے، اسی وقت ان کو بلا لایا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ۔ مجھ کو اس بد چلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاچا منتیں کرتا رہا، میں بھی رو رو کر مدثر کو خدا کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ چچا ناچار مجھے گھر لے آیا۔ اس کے بعد برادری والے اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس نے نہ مانی اور طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا۔ مجھ بچے بھی چھین لیے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی رہی، روتی تھی، اور یہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن بچے سنبھالے، جب دیکھا کہ یہ آسان نہیں تو پیغام بھیجا کہ آ کر 2 چھوٹے لے جاؤ، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ بڑے بچے تو میں نہیں دوں گا۔ بڑے بھی کون سے اتنے بڑے ہیں، ایک 7 سال کی اور دوسرا 5 سال کا جو اس کے پاس ہے۔
بچے میرے لیے بہت اداس تھے۔ میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 بچے تو اپنے پاس رکھوں اور 2 سے جدا رہوں؟ مدثر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائے گی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل نہیں، میں نے کہا، میرے پاس دوسرا سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو۔ اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ابھی تم جوان ہو، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو گی تو زندگی اتنی مشکل نہ رہے گی۔ ان بچوں کے ہوتے ہوئے میں کیوں اور شادی کروں؟ خدا نہ کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی۔ مدثر ان کا خرچہ نہیں دیتا، نہ دے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایسا عجز تھا جو ناقابل شکست تھا۔ اس وقت مدثر سودا سلف لے کر آ گیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مدثر تم نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس کو طلاق دی، اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس جی غلطی ہوگی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، شیطان دماغ میں ٹھس گیا تھا، وسوسے ڈال رہا تھا، تو اسی طرح تم نے اپنا گھر اجاڑ لیا۔ کتنی بڑی سزا دی تم نے، اس کو بچوں سے جدا کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور مارتے بھی تھے۔ اب پچھتا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ ملنے لگا۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب کیا کروں؟ اب صلح ہو جائے تو جیسا کہے گی کروں گا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی کہ بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ حالانکہ آدھی رات کو تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا۔ بس جی شرمندگی کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ سچ بتا کر آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح تم نے اپنی بیوی کو میری نظروں میں گرا دیا۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ کیا کہا؟ تم اسے طلاق دے چکے ہو؟ جی بی بی، یہی مسئلہ ہے۔ وہ دونوں اس وقت مجھے ایسے بے بس نظر آئے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا ان کی زندگی کی ڈگمگاتی ناؤ کو کنارے لگا دوں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے کیے کا علاج نہیں جی ہو سکتا ہے، چچا نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اچھا تم جاؤ، کل بات کریں گے، ابھی صاحب کا کھانا بنانا ہے۔ کچھ دنوں تک یہ دونوں الگ الگ کوارٹروں میں رہتے رہے، جن کے بیچ دیوار تھی۔ میں قدرے سکون میں تھی کہ چلو بچے ماں کی نگرانی میں ہیں۔ کچھ خرچہ میں مدثر سے لے کر زبیدہ کو دیا کرتی تھی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو گیا ہے، اور ان کے رشتہ داروں نے یہ کروایا ہے تاکہ بچے ماں باپ کے ساتھ ایک چھت تلے رہیں۔ معلوم ہوا کہ چچا نے حلالہ کا انتظام کر دیا تھا، یوں ان کا دوبارہ نکاح کرا دیا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی سوچتی رہ گئی کہ یہ نادان لوگ عجلت میں پہلے غلط کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کی مداوع کے لیے مزید غلط کام، جو تا عمر غلط ہی رہتا ہے، کیے چلے جاتے ہیں۔